अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम का नाम है पूरा सच और मैं हूं आपका मेज़बान जुल्फ़िकार राहत। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में 3 टॉपिक पे बहस करेंगे। एक तो मैं आज साबित करूंगा कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान की तरक्की से जलते हैं और कभी कभी मायूसी की बातें भी करते हैं, और मैं साबित करने की कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान कई शोबों में बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। 2 शोबे तो आज अल्टीमेटली विद एविडेंस मैं साबित करूंगा कि पाकिस्तान बहुत आगे निकल गया, इंडिया से भी, बांग्लादेश से भी, और बहुत सारे लोग इस पे जेलस भी हो रहे हैं। और वो 2 शोबे कौन से हैं उस पर बात करेंगे। एक तो कर्ज़े में हम बहुत आगे निकल गए, अल्लाह के फजल से बड़ी स्पीड हमारी बहुत ही तेज़ है। दूसरा जो सिविल अवार्ड्स हैं पाकिस्तान के अंदर, चूँकि लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा हैं, हेल्थ पे बड़ा काम हुआ है, हर शोबे के अंदर इतने बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं लोगों ने, तो सिविल अवार्ड्स हमने बहुत ज़्यादा दिए हैं जी। और साथ ही साथ बात करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है, पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं चाइना के ऊपर कि 2 बड़ी ताकतें वहाँ पे एक साथ मौजूद हैं। ट्रंप साहब बड़े अच्छे बच्चे की तरह चाइना का दौरा कर रहे हैं, उनकी टीम भी बड़ी मुअद्दब है, वो उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स, बड़ी बड़ी बातें चाइना के अंदर नहीं हो रही, बड़े अच्छे बच्चों की तरह वो बिहेव कर रहे हैं। तो अपने मेहमानों से इस पे रहनुमाई की कोशिश करेंगे कि वो अपडेट करें कि ये क्या सूरत हाल है। काजी अहमद अकबर पीटीए के सीनियर रहनुमा हैं, मेंबर सूबाई असम्बली हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ सैफुर रहमान स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं, दी न्यूज़ के एडिटर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। डॉक्टर अब्दुल वदूद कुरैशी इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी, एक सीजन डिसेंट जर्नलिस्ट हैं जी, सीनियर तजियाकार हैं, अब सब जानते हैं जी। जीआर बलोच साबिक सफारतकार, आप उनकी गुफ्तगू सुनते रहते हैं, बड़ी खूबसूरत, बड़ी नपी तुली और बड़ी विजडम बेस्ड तजिया उनका होता है जी। उन्हीं से आगाज़ करते हैं, वो हमारी कोई रहनुमाई करें। जीआर बलोच साहब, चाइना के अंदर क्या हो रहा है जी? ट्रंप साहब तशरीफ़ ले गए हैं अपने बड़े हैवी डेलीगेशन के साथ, इलॉन मस्क समेत बड़े बड़े बिजनेसमैन साथ मौजूद हैं। क्या डेवलपमेंट आपको नज़र आ रही है? ईरान अमेरिका जंग पे इसके क्या असरात होंगे? अमरीकी मईशत पे क्या होंगे? चाइना अमेरिका दोस्ती के मामलात आपको क्या आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं? एक तो राज साहब, चूंकि आप भी और बाकी आप सब लोग बड़े इंटेलेक्चुअल इकट्ठे हुए, तो मैं एक अखीर सी बात करना चाहता हूँ कि देखिए, जब आप मुआशरती और आलमी ताकत हासिल कर लेते हैं तो किस तरह से ताकतवर से भी ताकतवर आपके सामने सर जोड़ के अदब से खड़ा होता है। बहुत बड़ा लेसन है जो आप फरमा रहे थे ना कि वो अच्छा बच्चा बना हुआ है। अच्छा बच्चा इसलिए बना हुआ है कि सामने वो ताकत के सामने बात कर रहा है। ये फर्क होता है कमजोर मुल्कों का, कमजोर मुआशरों का और कमजोर सिस्टम्स का। और जो मजबूत मुल्क, मजबूत मुआशरत और मईशत, उनके लिए फिर इसी तरह से ताकतवर भी सामने खड़ा हो जाता है। बिल्कुल ठीक। अब इसके बाद, अमीद के बाद, ये दौरा मेरे ख्याल में बहुत ही अहम है। इसको देखने की दूरबीन 3-4 हो सकती है, बायलैटरल भी हो सकता है, रीजनल भी है और ग्लोबल है, तीनों से। आई नो वक्त हमारा कम है, लिहाजा मेरा अपना ख्याल है कि आई स्टेट को कि ये दुनिया के ग्लोबल पॉलिटिक्स के हवाले से क्या अहमियत रखता है। मेरा तजिया ये है, जो कि इंशाल्लाह आ भी जाएगा, कल रात ही भेजा है मैंने आर्टिकल, कि ये ट्रांजिशन हो रही है आपकी फ्रॉम ए यूनिपोलर टू ए मल्टीपोलर। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, थ्यूसिडिस तो ये कहता है कि जी हमेशा लड़ाई होती है, 500 साल पुराना जो फिलोसोफर था हिस्ट्री का, कि जब बड़ी ताकतें द एग्जिस्टिंग सुपर पावर एंड द एस्पायरिंग सुपर पावर आपस में फैसला करते हैं तो जंग के मैदान में करते हैं। लेकिन मुझे ये लग रहा है, और ये काफ़ी हद तक कहा जा सकता है, कि दोनों ही ताकतें इस दफ़ा ये ट्रांजिशन नेगोशिएशन टेबल पे करेंगी और उसके आसार नज़र भी आ रहे हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि इस दौरे की सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस ये है कि जो ट्रांजिशन हो रही है
ٹو دا نیو ورلڈ آرڈر، اس میں یہی دو کردار ہوں گے، یہی دو بڑی طاقتیں ہوں گی جو کہ اہم ہیں، اور وہی فیصلہ کریں گی کہ کیسا ہو۔ اب کانٹرڈکشنس ہیں، دیکھیے یہ بڑی تاریخ کا بڑا ایک پیراڈاکس بھی راحت صاحب پیدا ہو گیا ہے کہ ایک ملک جو کہ اتھارٹیرین جانا جاتا تھا، ایک ملک جو کہ باقی اپنی کمیونسٹ آئیڈیالوجی کو چھوڑ کے باقی کو وہ مسترد کرتے تھے، اور ایک ملک تھا جو کہ گلوبلائزیشن کی بات کرتا تھا، جو بڑی انٹرنیشنل کوآپریشن کی بات کرتا تھا، بلکہ انسٹیٹیوشنز کو کھڑا بھی کیا اس نے انٹرنیشنل کوآپریشن۔ آج رول جو ہے کردار تبدیل ہو گئے، آج چائنا گلوبلائزیشن کے لیے کھڑا ہے، انٹرنیشنل کوآپریشن کے لیے کھڑا ہے، اور وہاں پہ امریکہ آپ کا یونیلیٹرلزم کے لیے کھڑا ہوا ہے اور اپنے مفادات کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ اب تاریخ تقریباً ورڈکٹ دے چکی ہے کہ کون سی جو طاقت ہے وہ آگے جائے گی، مزید اور کتنی عزت و تکریم آئے گی، اور کس کے گھاٹے میں عزت و تکریم نہیں ہوگی، اور اصل جو اس کا مقام تھا اس سے وہ کیسے نیچے گر گئی ہے۔ اور یہ بھی ایک سبق راز صاحب، یہ بڑا انٹرسٹنگ بات ہے کہ سب سے پہلے قوموں کا زوال اخلاقی ہوتا ہے، معاشرتی ہوتا ہے، اس کے بعد ڈسپائٹ امریکہ بینگ دا بگیسٹ اکانومی ان دا ورلڈ، لیکن اس کی قدر و منزلت اور عزت کہاں کھڑی ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ یہ بس، اب آگے چلیے۔ کیا بات ہے جی، جیئر بلوچ صاحب، ہمیشہ کی طرح آپ نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ ڈاکٹر ودود قریشی صاحب، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا ڈکلائن سٹارٹ ہے؟ امریکہ کو آج تک جو کچھ ملا جنگوں کے ذریعے ملا، لوٹ مار کے ذریعے ملا، اور اسی بدماشی کی بنیاد کے اوپر وہ دنیا کا سپر پاور اور چودھری بنا۔ لیکن دوسری طرف ایک ایسا ملک ہے جو بالکل ٹیپیکل بزنس مین ہے، اور وہ بزنس بیہیویئر ہے، جہاں پہ جاتا ہے اس کی ایکسیپٹنس ہوتی ہے، مارکیٹوں کو فتح کرتے ہوئے آگے گزرتا جاتا ہے۔ امریکہ کی ہیٹ ہے پوری دنیا کے اندر، لیکن اس کی بدماشی کا اپنا سٹائل ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیوچر کس کا ہے؟ بہت شکریہ ذوالفقار راحت صاحب۔ بنیادی طور پر امریکن صدر جب وہاں پر پیش ہوئے ہیں، سمجھ لو چائنا میں، تو ایک مجبور شخص کی طرح پیش ہوئے ہیں۔ امریکہ کے مقابلے میں چین کی معیشت جو ہے $3 ٹریلین سے زیادہ ہے، جبکہ امریکہ خسارے میں ہے، اور $3 ٹریلین بھی اس کی معیشت پوری نہیں ہو رہی، معاشی طور پہ وہ نیچے ہے۔ یورپ اس سے بھاگ گیا ہے۔ برطانیہ کے کنگ نے جو گفتگو کی ہے کہ اگر ہم نہ ہوتے تو آپ جناب آج ہم باقی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جرمن زبان بول رہے ہوتے، آپ فرینچ بول رہے ہوتے، کہ فرینچ کے تسلط سے آپ کو ہم نے بچایا ہے۔ یورپ ان سے الگ ہو گیا ہے۔ دانستہ یا نادانستہ آپ دیکھ لیں کہ یہ ہمارے برادر اسلامی ایک ملک نے اوپیک چھوڑ دیا ہے۔ جب اوپیک موجود تھا تو اس تنظیم کے تحت ہی پیٹرو ڈالر تھا، اور پیٹرول جو ہے ڈالر میں لیا جاتا تھا، وہ بھی ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایران کہہ رہا ہے کہ مجھے جو بھی یہاں پر بحری جہاز گزرنا چاہے وہ ڈالر میں یا یورو میں تیل کہیں سے خرید کے آئے گا تو اس کو ہم گزرنے دیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ ہرمز میں ہمیں جو ادا کریں گے، راہداری ادا کریں گے، وہ ہمیں یورو میں کریں یا ین میں کریں، چائنیز میں کریں، کرنسی میں کریں، یا پھر آپ ہمیں دوسری جو ہے اس میں۔ تو انہوں نے ڈالر کو جس طرح سے خطرہ لاحق ہو گیا، لوگوں کو ڈالر کی ضرورت نہیں ہوگی تو امریکہ میں سستی چیزیں کیوں بیچیں گے؟ جب بیچیں گے نہیں تو امریکہ ویسے ہی خسارے میں، کئی ٹریلین ڈالر اس پہ قرض ہے۔ لہٰذا ٹرمپ صاحب جب چین گئے ہیں تو وہ بے دست و پا ہیں کہ یورپ ان کے ساتھ نہیں کھڑا، برطانیہ نہیں کھڑا۔ اچھا، ایران نے ایک نیا کام کیا ہے، وہ کہتے تھے ہم دور ہیں ان ممالک سے، اسلامی ممالک سے، ایران سے، عراق سے، وہاں پر جا کے طیاروں میں حملہ کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ ایران نے نیا راستہ دکھا دیا کہ آپ کے 42 ممالک میں جو بھی ہوائی اڈے ہیں جہاں پر آپ کے فوجی ہم وہاں ماریں گے، اس کا مطلب امریکہ پہ حملہ آور ہیں اور امریکہ کو مار رہے ہیں۔ یہ ایک نئی جہت ایران نے دے دی ہے، اور امریکہ کو اب سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ وہ بات ختم ہو گئی کہ میں ہزاروں میل دور بیٹھا ہے، طیارے آئیں گے، لوگوں کو ماریں گے، ہم اپنی فتح کا اعلان کریں گے، چلے جائیں گے۔ انہوں نے سب سے زیادہ میزائل دیکھیں، میں یہ عجیب بات ہے کہ ایران پر حملہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ مار کون کھاتا ہے؟ اسرائیل کھاتا ہے۔
سب سے زیادہ میزائل کس پر گرتے ہیں؟ یو اے پر گرتے ہیں. فتح کس کو ہوتی ہے؟ نہ ایران کو ہوتی ہے نہ امریکہ کو ہوتا ہے. کہتے ہیں فتح چائنا کی اور روس کی ہوئی ہے. پاکستان کی وابا ہوگی اور پاکستان کی عزت افزائی ہوگی. بے عزت جو ہے انڈیا ہو رہا ہے. تو عجیب سا ایک مرغوبہ ہے. آپ دیکھیں گے کہ کس سمت میں آپ ٹھیک بات ہے, ٹھیک بات ہے. ٹرمپ اچھے بچوں کی طرح ہاتھ باندھے وہاں موجود ہے اور وہ کہتا ہے بہت اچھا ہے, فرینکلن نے یہ کہا تھا, فلانے نے کہا تھا, ہمارے بڑے ٹائز ہیں. اور پھر انہوں نے خود ٹرمپ نے کہہ دیا کہ چین اور امریکہ کے 101 ارب کوئی 70 کروڑ لوگ خوشحال ہوں گے اور ہم دو ملک اگر ناراض ہوں گے تو 8 ارب لوگوں کو پریشانی ہوگی اور اس سے پریشان ہوں گے. تو یہ صورتحال جب لے کے سامنے گیا تو اچھے بچوں کی طرح رہے گا اور مجھے لگتا ہے کہ ایران پر بھی آپ اس کا رویہ بہتر اور مستقبل. بالکل ٹھیک, جی بالکل ٹھیک ہے. قاضی احمد اکبر صاحب, اوور ٹو یو, سیم کویسچن, کہ کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ ٹرمپ صاحب وہاں پہ گئے ہیں اور ویسے تو روبیو یہ کہتے ہیں, مارک روبیو, کہ جی ہم چائنا کو کہیں گے, ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ایران کے اوپر دباؤ ڈالے اور ایران ہماری بات مان جائے. دوسرا آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو چائنا کے کچھ ایشوز ہیں جس پہ انہوں نے وارننگ بھی دی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ فلاں فلاں ایشوز پہ تو آپ سوچیں بھی نہ. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ امریکہ ٹرمپ وہاں سے کیا لے کے آئے گا اور کیا دے کے آئے گا؟ سب سے پہلے تو مجھے اس پورے ڈپلومیٹک موو میں جو ایک چیز بڑی ایکسائٹ کر رہی ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک وہ شخص جو کہ اتنی بڑی بڑی بڑکیں مارا کرتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ میں نے چائنا کے اوپر 65% ٹیرف امپوز کر دیا, میں چائنا کو اپنے گھٹنوں پہ لے کر آؤں گا. اور پھر آج آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ جو بقول آپ نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا کہ بڑا اچھا سا, بلکہ آپ اس کو کہیں کہ بڑا اچھا سا اور مسکین سا بچہ بن کے چائنا کے سامنے کھڑا ہوا ہے. وہ شخص جو پوری دنیا کو ایک ایسی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ جب ہم نے یہ امریکہ ایران والا کانفلکٹ ہوا ذوالفقار بھائی, تو اس میں جو فرعونیت ہم نے ٹرمپ کی ٹویٹس میں دیکھی, جو بدماشی کا لہجہ ہم نے ٹرمپ کا دیکھا, اس سے پوری مسلم دنیا کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بڑا دکھ ہوا اور انہیں بڑی تکلیف ہوئی اس کی ان سٹیٹمنٹس کی وجہ سے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج اس کا چائنا میں جانا اور پھر چائنا کے سامنے اس طریقے سے کھڑا ہونا, یہ ایک بہت بڑا بریک کو بڑی زبردست بات کی کہ عجیب سا نیو ورلڈ آرڈر سمجھ نہیں آ رہی کہ چیزیں اور امریکہ کا اس طریقے سے چائنا کی گود میں جا کے بیٹھ جانا, انڈیا کا بالکل ارریلیونٹ ہو جانا, پاکستان کا ایک اٹھ کے سینٹر سٹیج میں آ جانا اس کانفلکٹ کی ریزولوشن میں, جو بڑا اس طرح پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ ایک بڑی عجیب سی ایک سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے اگلے چند ماہ جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوں گے اور چائنا از گوئنگ ٹو پلے اے ویری ویری میجر رول, بی اٹ ریجنل بی اٹ گلوبل. اور وہ کہتے ہیں نا کہ ان اینی ویز, چاہے وہ ٹریڈ کے حوالے سے ہو چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو, چائنا ایک ایسی پیوٹ پہ آ کے بیٹھ گیا ہے اب دنیا میں کہ جس طرف چائنا چاہے گا, میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں گلوبلی اکنامکلی اور ہو سکتا ہے کہ کسی وقت ٹھیک بات ہے میں بھی شاید چائنا ہی دنیا کی ڈائریکشن کو ڈیسائیڈ کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے قاضی صاحب, بالکل آپ نے صحیح کہا, مستقبل کا نقشہ آپ نے کھینچا. میاں سیف الرحمان صاحب, آپ کا بڑی سٹڈی ہوتی ہے, بڑی گہری نظر ہوتی ہے, آپ لکھتے بھی ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح جی ایل بلوچ صاحب نے کہا کہ ملٹی پولر یونی پولر سے ملٹی پولرز کا سفر تو شروع ہو ہی گیا, شروع ہو گیا, اس کو ہم نے ہی روکا تھا رشیا کو تباہ کر کے, لیکن چلو دیر آئے درست آئے, لیکن اب وہ پریکٹیکلی چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی. چین نے چیلنج کر دیا امریکن سپرمیسی کو ٹیکنالوجی میں بھی, اور ادروائز بھی انہوں نے کہہ دیا کہ آپ اپنے آپ کو سپر پاور کہنا چھوڑ دیں اور آپ سپر پاور نہیں ہیں. ایون یہاں تک کہ جن کمپنیز پہ امریکہ نے پابندی لگائی, چائنا نے کہا کہ اگر کسی نے پابندی کو فالو کیا تو ہم ٹانگ کے رکھیں گے ان کمپنیوں کو, ان کو وارننگ الٹی دے دی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نیو ورلڈ آرڈر تو اڑا کے رکھ دیا چائنا. جی جی, بلکہ نیو ورلڈ آرڈر تشکیل پا رہا ہے اور چائنا اس میں لیڈنگ فورس ہے.
بلکہ میں سمجھتا ہوں چائنا ایک بالکل جی آر بلوچ صاحب کا جو تجزیہ اس کو لے کے میں آگے چلوں گا، ایک ماڈریٹنگ پاورفل انفلوئنشل ماڈریٹنگ انفلوئنس کے ساتھ چائنا ابھر رہا ہے ایک فورس بن کے. چائنا کا جو ایک نظریہ ہے شی جن پنگ کا بالخصوص شیئرڈ ڈیسٹنی کا، شیئرڈ پراسپیرٹی کا، ون ون سچویشن کا، اس کو دنیا بائی کر رہی ہے. اور اب دنیا میں چلے گا بھی یہ کہ وارز بہت ہو گئی اور وارز نے کبھی بھی کوئی اچھے نتائج اس مرتب نہیں کیے. یعنی کہ وارز کا جو ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ رہا کہ امریکہ کی تو وار اکانومی تھی، اسلحہ بنایا، اسلحہ بیچا، وار تھیٹرز کریٹ کیے اور دنیا کو کانفلکٹ کے اندر ہی مبتلا رکھا. وہ میرا خیال اب چیلنج ہوا ہے بڑے زوردار طریقے سے، اینڈ کرٹسی ایرانز ریزیلینس، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. پرسوں میری ایک ملاقات تھی کہ پاکستان میں تعینات چین کے ایک بہت بڑے عہدیدار سے 1-on-1، اس میں ہم نے یہ چیز ڈسکس کی کہ جی 2 دن بعد آپ کے صدر بھی اور امریکہ کے صدر بھی مل رہے ہیں. ایک تو انہوں نے یہی کہا کہ جی یہ جتنی پچھلے دنوں میڈییشن ہوئی ہے ثالثی جو پاکستان نے کی ہے، اس میں چائنا سے لمحہ بلمحہ مشاورت تھی، پاکستان کے فارن آفس کی، پاکستان کے فارن منسٹر کی اور چائنا کی ٹاپ لیڈرشپ کی. تو اس ایک لحاظ سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میڈییشن میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹریک ٹو میڈییشن میں چائنا بھی کر رہا تھا ساتھ. ٹھیک ہے، یعنی چائنا کا بھی وہ باقاعدہ انفلوئنس استعمال ہو رہا تھا. سیکنڈلی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ صاحب کے بارے میں جو بھی آپ لوگوں کا نظریہ ہے کہ یہ انپریڈکٹیبل ہیں یا روس سے زیادہ اگریشن بھی شو کرتے ہیں، پھر کمپرومائز بھی کر لیتے ہیں، یو ٹرن بھی لے لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ ہیڈ اسٹرانگ ہیں، جو اپنا جس مشن پہ چل رہے ہیں اس میں وہ نو کمپرومائز پالیسی پہ چلتے ہیں. یعنی کہ اگر ان کا یہ جو شیئر ڈیسٹنی کا ہے، اور میرے علم میں آیا کہ شاید ٹیرفز کے اوپر ایگریمنٹ بھی ہو گیا کہ جو ٹرمپ صاحب نے بڑے زوردار طریقے سے کہا تھا کہ جی اتنا ان کو جرمانہ لگا دو، اتنا ٹیرف لگا دو، ان کو سزا دے دو، سزا کے طور پہ کہتے تھے نا، ان کی انڈسٹری کو ختم کر دو. وہ اس پہ ان کو ریئلائزیشن ہوئی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ایک پوائنٹ آف ایگریمنٹ سامنے آیا ہے. باقی چیزیں بھی ابھی کمیونٹی آئے گا انفولڈ ہوں گی. اور ڈاکٹر نثار چیمہ سابق MNA ہیں اور ایک ایسی فیملی سے ان کا تعلق ہے جو پاکستان کی اس سیاست میں جہاں پہ بہت ساری ویلیوز ویسے ہی فارغ ہو گئیں سیاست کے اندر سے، وفاداری اور رواداری کی ایک علامت ہے یہ فیملی. اور ڈاکٹر چیمہ صاحب خود بھی بہت اچھے انسان ہیں، وہ ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں. ہم سے بھی ذرا تجزیہ لیں گے. ڈاکٹر چیمہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیے گا کہ ٹرمپ صاحب چائنا کے دورے پہ ہیں، بڑے اچھے بچے کی طرح بیہیو کر رہے ہیں اور ابھی بہت ساری ڈسکشن آپ نے سنی. آپ اس وزٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور خاص کر پاکستان اس ساری کہانی میں کہاں کھڑا ہے اور ایران کے ساتھ امریکہ کی مستقل بنیادوں پہ کچھ صلح ہو جائے گی؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ میں سب سے پہلے تو چین کے بارے میں 2-3 بنیادی جو نکات ہیں ان کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا، جو اس کو باقی دنیا سے، امریکہ سے اور یورپ سے بالکل ممتاز حیثیت، منفرد حیثیت جو ہے وہ دلاتی ہیں. ٹھیک ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یورپ کے بیشتر ممالک اور امریکہ کے برعکس اس کا ماضی دیکھ لیں، کوئی جارحیت کا ریکارڈ نہیں ہے، کوئی سامراجی عزائم نہیں ہے، دوسرے ملکوں پہ چڑھ دوڑنے کا، قبضہ کرنے کا، حملے کرنے کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جو کہ اس کو بالکل ممتاز بناتی ہے پوری دنیا میں. ٹھیک ہے. دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ عالمی سطح پہ آپ دیکھیں جو اس وقت گلوبل ایشوز ہیں، پوری دنیا جس کو فیس کر رہی ہے، ہر گلوبل ایشو پہ، ہر انٹرنیشنل افیئر پہ، ہر اس طرح کے معاملے پہ اس نے ایک اصولی سٹینڈ لیا. خواہ اسرائیل کا معاملہ ہو، خواہ کشمیر کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں وہ مظلوم کے ساتھ ہیں، جو حق پہ ہیں، جو آزادی چاہتے ہیں، جو حریت پسند ہیں، ان کے ساتھ ہیں. اس کے برعکس امریکہ اور یورپ کے بیشتر ممالک جو ہیں وہ عملی طور پر اظہار کریں یا نہ کریں، لیکن عملی طور پر وہ جارے کے ساتھ ہے، اگریسر کے ساتھ ہے اور ظالم کے ساتھ ہے، مظلوم کے ساتھ نہیں ہے. چائنا جو ہے وہ مظلوم کے ساتھ ہے، امریکہ اور یورپ کے بیشتر ممالک ظالم کے ساتھ ہے. خواہ کشمیر کا معاملہ ہو یا اسرائیل کا معاملہ ہو، آپ اندازہ کرتے ہیں کہ یہ سارے ممالک اسرائیل کے ساتھ ہیں یا ادھر
انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی انڈیا کے ساتھ ہے، جبکہ چائنا کل کے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ ہے اور مظلوم کشمیریوں کے ساتھ ہے۔ اور تیسری جو بات ہے، جو چائنا کی انپریسیڈنٹڈ ڈیولپمنٹ پروگرس ہوئی ہے، انپریسیڈنٹڈ، پچھلی آپ چند دہائیوں میں آپ دیکھیں کہ چائنا جو ہے اس وقت ورلڈ پاور بن گیا ہے۔ چائنا کی کہ آپ فوجی طاقت دیکھیں، اس کی معاشی طاقت دیکھیں، اس وقت یہ ہے کہ عالمی سطح پہ اس کو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ چائنا کو حاصل ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تین جو بنیادی چیزیں ہیں جو چائنا کو ایک بڑی یونیک حیثیت دلواتی ہیں، ان کی موجودگی میں اس وقت ہمیں امریکن پریزیڈنٹ کا جو دورہ ہے چائنا کا، جو یہ اس موقع پہ میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ کو یاد ہے کہ پہلا جو دورہ تھا امریکن پریزیڈنٹ کا، وہ بھی اس کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا پاکستان نے۔ آپ کو یاد ہے کہ ہینری کسنجر کا جو دورہ تھا سب سے پہلے جو یحییٰ خان کے دور میں ہوا 71 میں، اس وقت وہ بھی پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا جی۔ ایسے ہی تو پاکستان نے چائنا کو باقی دنیا کے ساتھ ملوانے کے لیے اور امریکہ اور چائنا کو ایک ٹیبل پہ لانے، نیگوشیٹ کروانے کے لیے بھی پاکستان کا ایک بڑا بنیادی اور تاریخی کردار رہا ہے۔ اب اس معاملے میں جو جس کا ذکر آپ نے کیا کہ امریکہ اور اسرائیل کے حملے کے بعد ایک انپرووکڈ جو اٹیک تھا ایران کے اوپر، اس کے بعد پاکستان نے سیز فائر کروانے کے لیے اور ان کو دونوں کو، امریکہ اور ایران کو، ایک نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لانے کے لیے، اپنے گھر بلوانے کے لیے جو رول پلے کیا، وہ پوری دنیا اس کو سراہ رہی ہے، پوری دنیا اس کا اعتراف کر رہی ہے، اور بڑا ایک تاریخی کردار ہے پاکستان نے جو ادا کیا۔ اور اس کردار میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ چائنا جو ہے، چائنا کا بالکل ایک بڑا بھرپور کردار رہا ہے پاکستان کے ساتھ۔ وہ یہ ہے کہ وہ پس پردہ چائنا کی کوششیں اس میں شامل رہی ہیں، اور پاکستان جو بھی کردار اس نے ادا کیا ہے، انتہائی تاریخی اور مثبت کردار، اس میں چائنا کی مکمل تائید اور حمایت شامل رہی ہے۔ تو مجھے پوری امید ہے کہ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو دورہ ہے چائنا میں جو ہو رہا ہے، اب جو چائنیز کی عادت جو ہے وہ ان کو یہ یقیناً باور کروائے گی کہ یہ سیز فائر جو ہے اس کو یہ کہ مستقل کیا جائے، اور ایرانی ٹرمز اور کنڈیشن جو ہیں ان پہ بھی بالکل یہ کہ غور کیا جائے سنجیدگی کے ساتھ۔ چاہے جو ایران نے جو بھی ڈیمانڈز رکھی ہیں ان میں کوئی ایسی نہیں ہے جو لاجیکل ہو، جو غیر منطقی ہو، جو ناجائز ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کہ ان کے جو اثاثوں پہ جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں اور کئی دہائیوں سے ان کو واگزار کروانے کے لیے، ان کو بحال کروانے کے لیے، چاہے کہ ایران کا مطالبہ بالکل حق بجانب ہے، چائنا کے اوپر ساری سینکشنز جو ہیں وہ بالکل بلا جواز ہیں، ان کو ختم ہونا چاہیے۔ آبنائے ہرمز جو ہے وہ بھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی طاقتیں مل کر، اور یہ ہے کہ پاکستان بھی اس میں شامل ہو، چائنا بھی شامل ہو، امریکہ بھی ہو، ایران بھی ہو، مل بیٹھ کر، عمان بھی ہو، مل بیٹھ کر اس کا کوئی حل نکالا جا سکتا ہے، اور ایران اس کے لیے تیار ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دورہ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا چائنا کا، اس کے میرا خیال یہ ہے کہ چائنیز قیادت جو ان کو باور کروائے گی، ان کو سمجھائے گی، بالکل ٹھیک ہے، بڑا مثبت نکلیں گے، ہسٹوریکل وزٹ ہے، مثبت نتائج نکلیں گے۔ چیمہ صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے۔ اسٹے ود اس۔